खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में। और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने उन तमाम नाज़रीन का जो हमें अपने कीमती आरा से नवाजते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को सुनते हैं और साथ साथ शेयर भी करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों तक ये प्रोग्राम पहुँचता है, अगर आपको लगता है कि वो प्रोग्राम आपके किसी बहन के, किसी भाई के, किसी ख़ानदान के लिए मददगार साबित हो सकता है, तो प्लीज़ उन तक ज़रूर इस प्रोग्राम को पहुंचाएं, ताकि हो सकता है शायद उनकी कोई मदद हो सके। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, और ख़ास कर सिस्टर डोलिना के लिए। सिस्टर थैंक यू सो मच कि आप फिर हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा का शुक्र करती हूँ कि आप हमारे साथ जब भी आपको टाइम मिलता है, जैसे ही आपको वक्त मिलता है, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करती हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की, सबसे पहले आपकी और फिर जो है नाजरीन की, कि हमें अच्छा फीडबैक मिलता है, लोग सीखते हैं और सीखने का अमल जारी है। और मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि खुदा हमें मुहैया करता है, फराहम करता है कि हम स्टडी करें और हम उसकी बातों पर गौर कर सकें। क्या बात है नाज़रीन। आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है, उसमें मैं समझती हूँ कि ये रोज़े अव्वल से ही है। जब आप इस टॉपिक को सुनेंगे, गुफ्तगू में आप मज़ीद आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगी कि वाकई इन बातों को आज भी उसी तौर पर डील किया जाता है जिस तरह से कई सदियों पहले डील किया जाता था। टॉपिक है कि ख़वातीन की खिदमत पर एतराज़, या आप कह सकते हैं एतराज़ात, बल्कि ये ज़्यादा मौजू है क्योंकि बहुत सारे हमें व्यूज़ मिलते हैं, बहुत सारे हमें माइंडसेट नज़र आते हैं, बहुत सारे हमें वो लोग मिलते हैं, मिली जुली भीड़ भी आप कह सकते हैं, जिसमें कम तादाद जो है वो पॉजिटिव है और ज़्यादातर लोगों की तादाद वही है कि औरत क्यों खिदमत में है, औरत क्यों आगे आगे बढ़कर काम कर रही है। कुछ को तो ये भी सुनने को मिलता है कि हाँ, वहाँ पर तो तुम ऐसे थी, वहाँ पर तो तुम ऐसी ऐसी गुफ्तगू करती हो, घर में आके तुम चेंज हो जाती हो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ कुछ और हैं और आप एक तरफ कुछ और हैं, तो ये रवैया बेहतर नहीं है, चाहे इसमें मर्द हो चाहे इसमें ख़वातीन हो। और मर्दों की भी तादाद इसमें बराबर ही मैं समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जब आप खिदमत में होते हैं तो आपको ऐसे लोगों से मिलना जुलना पड़ता है जिसमें हमें पता चलता है कि ये साहब यहाँ पर तो फ़र्क एटीट्यूड के साथ है और घर पहुँचते ही उनका एटीट्यूड बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो ये कलाम के मुताबिक नहीं है। आप जैसे हैं फिर वैसे ही रहें, चाहे जिस तरह से आप रहना चाहते हैं, मगर बेहतर है कि हम कलाम के मुताबिक अपने रवैयों को तब्दील करना शुरू करें। तो आज हम आगाज़ करते हैं एतराज़ात के हवाले से, कि जिस तरह भी मैंने बात की कि हमें बहुत सारे माइंडसेट मिलते हैं दुनिया में, कई तरह के जो हैं हमें लोग मिलते हैं, नज़रियात मिलते हैं, हमें ऐसी गुफ्तगू पढ़ने को भी मिलती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर ये बताएं कि खिदमत के हवाले से ख़वातीन को रोका भी जाता है और इस हवाले से वो आज़ादी उसे नहीं मिलती जिस तरह की आज़ादी मर्द को मिलती है खिदमत के हवाले से। तो इस पर ज़रूर आप तफसीली गुफ्तगू करें। अगर हम गौर करें तो बेसिकली हमारी सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल है और हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस नज़र आती हैं। अगर हम यहूदी कल्चर में देखें तो वहाँ पर भी हमें यहूदी मर्द दुआ करता हुआ दिखाई देता है, और जब वो दुआ कर रहा है तो उसकी मॉर्निंग प्रेयर में वो ये कहता है, मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद कि ना मैं ग़ुलाम हूँ, ना मैं गैर अक़वाम से हूँ, और ना मैं औरत हूँ। तो अगर हम इस पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि औरत को समझने में और उसकी दर्जाबंदी के लिहाज से ऐसा लगता है जैसे कोई तीसरे दर्जे की मखलूक है, और इस तरह के माइंडसेट्स हमें सोसाइटी में नज़र आते हैं। फिर यहूदी कल्चर में जो है औरत की गवाही को भी जो है वो वैल्यू नहीं दी जाती थी, वो अपनी तमसील में उसका जिक्र करना भी जो है मुनासिब नहीं जानते थे। फिर दुनिया में ऐसे कई सारे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि औरत जो है वो लेस इवॉल्व है और वो जो है वो प्रिमिटिव है और इटर्नली जो है वो इस लायक नहीं है कि वो अब्दियत में शामिल हो, अब्दियत में शरीक हो। उनके छोटे जहन हैं और वो ग्रो नहीं कर सकती, मटीरियलिस्टिक हैं, और इस जहान के लिए, मौजूदा सिविलाइजेशन के लिए वो ख़तरा है। तो ऐसी तमाम तनाजुर में एक औरत का रूहुल कुदस की आवाज़ को सुनना,
سمجھنا, اس کو اس کے تابع ہونا اور خدمت کے میدان میں آگے بڑھنا جو ہے یہ گو کہ یہ چیلنجنگ بھی ہے, لیکن یہ خداوند کے فضل سے جو ہے اس کی بلاہٹ کا حصہ بھی ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے جو ہے مریم مگدلینی کو کہا جا یہ بات خبر کس کو دے, بھائیوں کو دے. تو مریم مگدلینی کو جو آپ کہہ لیں کہ اس کو نوید سنانے کا کہا گیا ہے. انجیل کی اگر ہم بات کریں, انجیل کیا ہے؟ مسیح یسوع کا پیدا ہونا, اس کا مرنا, اس کا صلیب پر جان دینا, مرنا, اور اس کے بعد مردوں میں سے تیسرے روز اس کا جی اٹھنا. تو مسیح یسوع مریم مگدلینی کو کہتے ہیں گو اینڈ پریچ کمپلیٹ گاسپل. تو یہ بڑا اہم بات ہے کہ اگر جو ہے مریم مگدلینی وہاں پر اویلیبل تھی, اس نے بھائیوں کو جو ہے وہ جا کر خبر دی, بھائی آئے بھی, بھائیوں نے دیکھا بھی اور وہ چلے گئے. لیکن اگر آپ ٹھہرے ہوتے ہیں مسیح کی سے ملنے کے لیے اور آپ مشتاق ہیں, تو پھر آپ کو آواز آئے گی تو کیوں روتی ہے اور تو کیوں جو ہے وہ پریشان ہے. اور پھر مریم مگدلینی نے مڑ کر بولا, اور مجھے ایک بہت خوبصورت بات جو کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہے جس پر میں پچھلے دنوں غور کر رہی تھی, اور وہ یہ ہے کہ یسوع کہتا ہے تو مجھے نہ چھو. اس کا مطلب ہے مریم مگدلینی چھونا چاہتی تھی, وہ ٹچ کرنا چاہتی تھی. تو خداوند نے بیٹیوں کو بھی بلایا ہے. متی کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 19ویں آیت میں, پس تم جا کر سب قوموں کو, تو وہ ایونجلزم کے لیے بلائی گئی ہے. پھر ہمیں زبور کی کتاب میں ملتا ہے کہ خوشخبری سنانے والیاں فوج در فوج ہیں, تو وہ خوشخبریوں کے ٹولے میں شامل ہیں. پھر ہم اگر جو ہے اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت پر غور کریں, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. پھر یروشلم, یہودیہ اور زمین سامری اور پھر زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. تو یہ گواہی دینے کے لیے بھی بلائی گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو خداوند نے خود اپنی پریزنس میں بولا ہے جا کر انجیل کی منادی کرو. تو ہم عورت کو خدمت سے نکال نہیں سکتے. ہمیں ان ریسٹرکشنز پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کس حوالے سے وہ ریسٹرکشن ہے, اور اس کو ہمیں بائبل کے تناظر میں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سسٹر میں یہاں پہ سمجھتی ہوں جس طرح سے بھی آپ نے خداوند یسوع مسیح کی بات کی کہ جس طرح سے ریفرنسز آپ نے کوٹ کیے, تو میں ایک بات سوچ کر ہمیشہ ڈسٹرب بھی ہوتی ہوں. اور جس طرح سے آپ کلام سے واقف ہیں, یقیناً وہ حضرات بھی واقف ہوں گے جو وائفس کو روکتے ہیں, اور ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ جہاں پر روکا جاتا ہے اور وہ ریفرنسز بھی ہمیں ملتے ہیں کلام میں. مگر جب یسوع مسیح نے خود ان خواتین کے پاس جا کر جنہیں دنیا نے رد کر دیا, جو ٹھکرائی ہوئی ہیں, جن سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے, جن کے ساتھ کیا بلکہ ان کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتے, یا ان کے ساتھ کسی قسم کے مراسم نہیں رکھتے, یسوع مسیح نے اس کے پاس جا کر یہ پروف کیا کہ یہ بھی جو ہے ابدیت کی وارث ہے, یہ بھی میرے ساتھ بادشاہی میں ہو سکتی ہے. تو وہ حضرات کیوں نہیں ان ریفرنسز کو لیتے یا ان باتوں پر غور کرتے ہیں کہ جنہیں خداوند یسوع مسیح نے بلا لیا ہے, جو ہمارا آسمانی باپ ہے, جو ہمارا خداوند ہے, جب وہ ریسٹرکشنز نہیں لگاتا, جب وہ مرد اور عورت میں ڈفرینٹ نہیں رکھتا اس کو, یا ان کو الگ طرح سے ڈیل نہیں کرتا, تو ہم کیوں اس طرح سے کرتے؟ میں یہاں پر ایسی بات نہیں ہے کہ شاید بہت سارے بھائی یہ سوچیں کہ میں عورتوں کی آزادی کے لیے یا بلا وجہ کی آزادی کی بات کر رہی ہوں. ایسی کوئی بات نہیں, میں صرف وہ باتیں کر رہی ہوں جو خداوند نے عورتوں کے حق میں رکھی ہیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آج کل ڈفرینٹ طرح سے دیکھنے میں آ رہی ہیں, مگر جو آج کا موضوع ہے, جو آج کا مقصد ہے, وہ صرف یہ ہے کہ خدمت کے حوالے سے جب خداوند نے ان کو آزادی دی ہے, یا عورتیں جو ہیں وہ قبر پر پہنچنے والی پہلی خواتین ہیں, یا جس طرح سے کہا جاؤ بھائیوں کو جا کر یہ بتاؤ, تو جب خواتین کو خدا اجازت دے رہا ہے تو مرد کیوں روکتا ہے؟ اور یہ بڑی خوبصورت بات بھی ہے کہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مسیح کے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم جو ہے اس مائنڈ سیٹ کو لے کر چل رہے ہیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, جو بزرگ آباء و اجداد جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے, ہم اسی مائنڈ سیٹ کو لے کر چل رہے ہیں, اور ہمیں اس کو جو ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو پھینکنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ انفلوئنس ہو جاتا ہے ہمارے بحیثیت پاکستانی قوم جو ہے, ہم بہت ساری رسمیں جو ہے جو دوسرے کلچر کی ہیں, مہندی ہو گئی, مائیوں ہو گئی, اور وہ بھی جو ہے
ہے ہمارے کلچر میں جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ ایک طرح سے جو ہے وہ جڑ گئی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں معبود جو ہے جو مذہب کے لوگ آتے گئے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس میں کیا کرتے ہیں انکارپوریٹ کرتے رہے ہیں. تو ہمیں ادھر مسیح کے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مسیح یسوع نے جو ہے 30 معجزات میں سے 10 معجزات ہے وہ ہیں ہی خواتین کے متعلق. آپ اگر تماثیل میں غور کریں تو وہ تماثیل اس نے کہیں زیادہ تر عورتوں کے بارے میں ہے. تو خداوند یسوع مسیح کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے آیا ہے اور کھوئے ہوں میں عورت بھی کھوئی ہوئی تھی. ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جس قدر نجات کی مرد کو ضرورت ہے اسی قدر نجات کی عورت کو ضرورت ہے. جس قدر گناہگار مرد ہے اسی قدر گناہگار عورت بھی ہے. تو دونوں کے ساتھ جو ہے وہ یسوع مسیح یکساں سلوک کرتا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ مرد، نہ عورت. تو یہ اس خاص آیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ مرد حضرات ایسا کیوں کرتے ہیں، تو بیسیکلی بائبل کی کسی ایک آیت کو پکڑ کر جو ہے ہم تعلیم نہیں بنا سکتے. اس میں بائبل کی ہمیں ساری تعلیم کو فوکس کر کر پھر ہم اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں. تو کانٹیکسٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر سسٹر میں اپنی آڈینس کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی کہ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ مائیں جو خدمت کرنے کے لیے شاید بہت بیتاب ہیں یا بہت لگن کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گھر، آپ کا گھرانہ، بچے ہیں، شوہر ہیں، اگر وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور آپ خدمت ہی کر رہی ہیں تو پھر آپ کو رک کر ان چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف خدمت کرتے رہیں اور گھر پر آپ کہیں کہ میں خدمت کے لیے جا رہی ہوں تو یہ چیزیں میں نہیں کر سکتی. نہیں، یہ اس بات کا حل نہیں ہے. اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کے ہسبینڈس آپ پر روک ٹوک لگاتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں، اور پھر ہم بھڑکتے ہیں اور شاید بہت ساری بگاڑ کا سبب بھی یہ باتیں بنتی ہیں. اپنے گھر کو بھی بیلنس کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گھر بہت بہترین طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں، سنبھال رہی ہیں، تو پھر آپ خدمت بھی کریں. خدمت کے ساتھ اپنے گھر کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں. تو سسٹر اعتراض ڈیل کرتے ہیں اس کو کہ بائبل میں لکھا ہے کہ خواتین کو کلیسیا کے مجمع میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا حوالہ بھی ہے تو اس حوالے کو بھی پڑھ لیتے ہیں. جی، تو پھر آگے بڑھتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 14 کی 34 اور 35. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں، بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے. اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے. جی، اگر ہم غور کریں کہ کرنتھس خط جو ہے وہ لکھا کیوں گیا تھا. کرنتھس کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا ہے اسے لیٹر آف پرابلمس بھی کہتے ہیں. اور کرنتھس جو ہے وہ ایک بین الاقوامی شہر تھا یونان کا، روم کا صوبے میں تھا یہ، اور اخیا جو ہے وہ اس کا صدر مقام تھا. اور اس کلیسیا میں کئی سارے پرابلمس تھے. یہاں پر مالی اعتبار سے جو ہے وہ اسٹرانگ تھا یہ کلیسیا. تہذیب، مختلف تہذیب اور ثقافت تھی جو قابل فخر تھی. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ مخلوط شادیاں تھیں، حرام کاری نظر آتی ہے، جدائیاں، تفرقے ہیں. پولس رسول جو ہے پچھلے ابواب میں ہم غور کریں تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور تم اس پر شرم بھی نہیں کرتے. تو وہ 1 by 1 ہر پرابلم کو ڈیل کر رہا ہے. اسی کلچر میں جو ہے وہ خواتین بھی تھی اور مختلف بیک گراؤنڈ سے وہ خواتین آئی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پر اس کرنتھس میں جو ہے مختلف مذاہب بستے تھے. تو جب یسوع مسیح کی انجیل کی بشارت دی گئی تو بہت سارے لوگ جو ہے، بہت ساری خواتین بھی جو ہے وہ کلیسیا کا حصہ بن گئی. اور جب وہ کلیسیا کی حصہ بن گئی تو وہ بیسیکلی چرچ ڈیکورم کو اس طور سے جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر تھی. اور یہ جو ہم نے باب 34ویں اور 35ویں آیت پڑھی ہے یہ اسی پیرائے میں لکھی گئی ہے. اگر ہم پہلی آیت سے غور کریں 26ویں آیت سے، تو یہاں پر یوں لکھا ہے، پس اے بھائیوں
کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے. ہر ایک کے دل میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا میں مرد حضرات بھی ہیں اور کلیسیا میں خواتین بھی ہیں. اور پھر جو ہے خواتین کے دل میں مزمور بھی ہو سکتا ہے, کوئی گیت بھی ہو سکتا ہے, کوئی مکاشفہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی تعلیم بھی ہو سکتی ہے. تو پولس رسول کہہ رہا ہے جب تم جمع ہوتے ہو تو تمہارے دل میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. آگے ہم بڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھے سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے. مطلب جو کچھ بھی مرد کے پاس ہے, جو کچھ بھی عورت کے پاس ہے, اس سے چرچ شوڈ گرو, رائٹ. اور اس کے بعد ہے اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری سے بولیں اور ہر ایک شخص ترجمہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولس رسول انکریج کر رہا ہے ٹو اسپیک ان ٹنگس. وہ انکریج کر رہا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ترجمہ کرنے والا موجود ہو. اور کیونکہ جو ہے خداوند کے لوگ جمع ہیں, خداوند کے لوگ ورشپ کر رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ ہر کسی کے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ ہو. لیکن وہ چرچ کا ڈیکورم بتا رہا ہے, وہ ترتیب بتا رہا ہے کہ اگر ہے تو پھر باری باری بولیں. آگے وہ کہتا ہے اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپ کا رہے. ہم ورڈ پر بات کریں گے چپ کا رہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پولس رسول کہہ رہا ہے کہ جو غیر زبانے والا بولنے والا ہے وہ بولے ہی نہیں؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کریں. نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں. سو کہا یہ جا رہا ہے ایک چرچ سیٹنگ ہے جس میں خواتین ہیں, جس میں مرد ہیں, اور ترتیب, الہی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر زبانیں بولنی ہیں. اور غیر زبانیں جب بولی جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود ہونا چاہیے جو اس کا ترجمہ بھی کرے تاکہ انڈرسٹینڈ کر سکیں, اور باقی سارے جو ہے وہ خاموشی سے اس کلام کو پرکھیں. لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھے والے پر وہی اترے تو پہلے والا خاموش ہو جائے. اگر کسی پر وہی اتری ہے, کسی کو اس کا ترجمہ آتا ہے, تو جو پہلے بول رہا ہے وہ خاموش ہو جائے تاکہ دوسرا جو ہے وہ بولنا شروع کرے. کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو. ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ کلیسیائی ترقی کا باعث ہے. تو کوئی فش مارکیٹ نہیں بن جانی چاہیے کہ آپ چرچ میں جو ہے وہ سارے بڑبڑ سب بول رہے ہیں. تو اس طرح سے نہ آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے اور چرچ کا مسا بھی خراب ہوگا. ادھر کا جو ہے جو چیز سمجھنے کے لیے نبوت ہو, غیر زبانیں ہوں, جو گروتھ کا سبب ہیں, وہ آپ کی گروتھ کو ہنڈر کریں گی اور آپ جو ہے بہتر طور سے سمجھ نہیں پائیں گے. اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. اوپر بات یہ چل رہی ہے اور یہ چلتے ہی چلتے وہ نیچے آ کر بول رہا ہے جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے, عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے. کانٹیکسٹ کے حوالے سے جو ہے تفسیر ہوتی ہے. ہم الگ سے صرف اس آیت کو پکڑ کر تفسیر نہیں کر سکتے. اوپر بات کیا چل رہی ہے؟ چرچ ڈیکورم کی. اوپر پولس رسول بات کیا کر رہا ہے؟ بات یہ کر رہا ہے کہ جب تم جمع ہو, تو ہم کہیں گے یہ تو کانٹروڈکٹری پیسج ہے کہ اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم جمع ہو تو عورتوں کے دل میں بھی ہو, مردوں کے دل میں بھی ہو, اور پھر نیچے آ کے وہ کہہ رہا ہے کہ کلیسیا میں عورت کا بولنا شرم کی بات ہے. اگر ہم پہلا کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا خط اس کے 11ویں باب کی 5ویں آیت پر غور کریں تو یہ لکھا ہے اور جو عورت بے سر ڈھانکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولس رسول نبوت کرنے سے تو منع نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ سر پر دوپٹہ لے کے نبوت کریں. تو پھر یہاں پر وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ جو ہے عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا جو ہے وہ شرم کی بات سمجھی جائے. پھر آگے اگر ہم 39 آیت پڑھیں تو لکھا ہے پس اے بھائیوں نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو. اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپ کر ہے.
تو اس کا مطلب ہے پولوس رسول تو پھر بڑی کنفیوزڈ پرسنالٹی ہو رہا ہے. مجھے بھی کچھ لگ رہا ہے اوپر وہ کچھ کہہ رہا ہے, نیچے وہ کچھ کہہ رہا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک الہی ترتیب بتا رہا ہے کہ کس ترتیب میں آپ کو خداوند کی خدمت گزاری کا کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ جب یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں, تو وہ ایک پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہے کہ ہاں عورت کے پاس بھی نبوت ہو سکتی ہے, کوئی کلام ہو سکتا ہے, کوئی مکاشفہ ہو سکتا ہے, لیکن ترتیب کو ذہن میں رکھیں کہ باری باری ایک ایک کر کر بولے. لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس ٹائم پر جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے وہ سوال جواب میں نہ پڑ جائیں, اس ٹائم جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہ کرنے لگ جائیں, اس ٹائم جو ہے اتھارٹی کو وائلیٹ نہ کریں, بلکہ تب خاموش رہیں. پھر آگے وہ وضاحت بھی کرے, اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں. یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وائفس کے لیے وہ گریک ورڈ ہے گیونے, اور بیوی کے لیے یہ یوز ہوا ہے, تو وہاں پر کنواری خواتین بھی تھی, رائٹ. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ ہیڈ شپ جو ہے وہ اپنے سر پر رکھیں کہ ہاں آپ کے سر پر جو ہے وہ شوہر ہے, وہ موجود ہے, اور کلیسیا کی الہی ترتیب کو آپ خراب نہ کریں, بلکہ آپ خدا خوفی میں جیسے خدا پرست عورتوں کو زیبا ہے, آپ وہاں پر اگر آپ کے دل میں مزمور ہے, کوئی آپ کے دل میں تعلیم ہے, آپ کے دل میں مکاشفہ ہے, آپ کے پاس بیگانہ زبان ہے, یا آپ کے پاس ترجمہ ہے, تو اپنی اپنی باری پہ آپ بولیں, لیکن آپ ترتیب کو وائلیٹ نہ کریں. سو جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے وہ سگاٹو ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ کی سپیچ جو ہے وہ لمیٹڈ ہو, اور پھر جو ہے آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا بولنا ہے. جیسے خدا پرست عورتوں کو ہونا چاہیے ویسے ہی کلیسیا میں ہمیں ان کا رویہ نظر آنا چاہیے. اور چرچ ڈیکورم کو ہم نے خراب نہیں کرنا, اسے روئن نہیں کرنا. پھر ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں آج کی کلیسیا میں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ چرچ میں شور مچائے تو کیا ہم اسے بولتے نہیں کہ خاموش ہو جاؤ؟ کیوں, کیا چیز خراب ہو رہی ہے؟ چرچ کی عبادت میں خلل آ رہا ہے. کوئی مرد اگر جو ہے کوئی ڈرنک کر کے آ جائے اور وہ جو ہے کوئی وہاں پر طوفان کھڑا کر دے تو ہم اسے چپ نہیں کراتے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے کہ وہاں پر کلیسیا میں سوال جواب جو ہے وہ شروع نہ کر دیں اور وائلیٹ نہ کریں, کیونکہ وہ پڑھی لکھی خواتین بھی تھی, وہ ایسے بیک گراؤنڈ سے بھی آئی تھی, مالی اعتبار سے بھی جو ہے وہ اسٹرانگ تھی, اور جو ہے اسپیچ میں بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی تھی. تو وہ بعض اوقات وہیں پر جو ہے وہ سوال جواب شروع کر دیتی تھی اور وہ ایک طرح سے ڈکٹیٹ کرتی تھی. تو اس چیز کو جو ہے پولوس رسول جو ہے منع کرتا ہے. جس طرح سے سسٹر آپ نے, ہم بیچ میں بات کر رہے تھے کہ پولوس رسول ایسے لگ رہا ہے ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں, مگر پھر ایک بات آپ نے اور بڑی خوبصورت کہی کہ وہ الہی ترتیب جو ہے وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. تو میری دعا ہے اور خاص کر ان تمام دعائیہ سورماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس بات کو دعا میں رکھیں کہ خدا کرے کہ ہم بھی اس الہی ترتیب کو, خاص کر وہ مرد حضرات کے لیے جو خدمت تو کرتے ہیں اور شاید اپنی وائف کے ساتھ خدمت کرنا پسند بھی کرتے ہیں, مگر کہیں کہیں ریسٹرکشنز بھی ضرور لگاتے ہیں. خدا کرے کہ ہم سب لوگ, چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں, ہم سب اس الہی ترتیب کو سیکھیں اور تمام چیزوں کو بیلنس کر کے اپنی زندگی میں چلیں تاکہ ہم دوسروں کے لیے رول ماڈل بن سکیں. سسٹر ٹائم آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے, تو ہیں تو میرے پاس اور بھی کئی سوال, مگر میں ایک اور سوال آپ سے چاہوں گی کہ ضرور آپ اس کا بھی جواب دیں. ایک اور اعتراض ہے, میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس ریفرنس کو پڑھیے گا. پہلا پطرس 3:3 کے مطابق ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مذبح کو استعمال کریں. تو اس ریفرنس کو ضرور آپ تلاوت کریں, اس کے بعد ہم اس اعتراض کو ڈیل کرتے ہیں. پہلا پطرس اس کا 3 باب کی 3 آیت میں وہ وجہ لکھی ہوئی ہے کہ کیوں آپ مذبح کو یوز نہ کریں. تو یہاں پر لکھا ہے, اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو, یعنی سر گوندھنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا, بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی قربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے, کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. عموماً طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے صرف ایک حصہ کو اٹھایا جاتا ہے جس میں زیور پہننا ہے. جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آپ ایک آیت کو پکڑ کر تفسیر یا تعلیم نہیں بنا سکتے, آپ کو پوری بائبل
کی ریفرنسز کو دیکھ کے, کانٹیکسٹ کو دیکھ کر جو ہے رائے اپنی قائم کرنی ہے, اور کلیسیائی تعلیم کو جو ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے چلنا ہے. تو یہاں پر ہم غور کریں تو لکھا ہے تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو, یعنی بال گوندھنا, سر گوندھنا. تو سر گوندھنا جو ہے وہ ہے چٹیا بنانا, اور ایشین کلچر میں چٹیا بنانا جو ہے یہ ایک کامن سی چیز ہے. تو اگر ہم صرف اس بات کو پکڑ لیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری جو ہے کلیسیا میں خواتین جو وہ بال کھلے چھوڑ کر ہیں؟ ہرگز نہیں, رائٹ. تو یہاں پر سر گونڈنے کا مطلب ہے چٹیا بنائیں, لیکن وہاں پر جو کلچر کے اعتبار سے جو خواتین آتی تھی تو وہ ایسے بال بناتی تھی, اس میں سونے کی تاریں, سلور کی تاریں لگائی جاتی تھی, اور جی کہ اس سے صرف مرد ہی اٹریکٹ نہیں ہوتے تھے, خواتین بھی دوسری اٹریکٹ ہو جاتی تھی, اور جدھر فوکس ہونا چاہیے اس سے فوکس ہٹ جاتا تھا. تو اس پیرائے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمہارا جو ہے سنگار ظاہری نہ ہو, یعنی سر گوندھنا. اور سونے کے زیور, سونے کے زیور پہ میں بعد میں آؤں گی, پہلے میں آتی ہوں. اور طرح طرح کے کپڑے. اب دیکھیے لباس جو ہے ماڈسٹ اپیرل آپ کا ہونا چاہیے, ایسا لباس آپ کا ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہو. ایسا لباس آپ کا ہونا چاہیے جس سے جو ہے کلیسیائی طور پر جو ہے آپ کہہ لیں کہ معیوب نہ لگے. وہ ایسا لباس نہ ہو جو دوسروں کی توجہ کا مرکز بن جائے اور سب آپ ہی کو دیکھنے لگ جائیں. تو یہ اس لباس کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا لباس جو ہے ایسی خواتین کی طرح ہونا چاہیے, ایسی خدا پرست عورتوں کی طرح ہونا چاہیے جس سے خداوند کا جلال ظاہر ہو. اس میں ہمیں توازن رکھنے کی بھی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ ایسا لباس جو ہے وہ زیبتن نہ کریں, اور دوسرا ہمارا جو ہے ایک ریکویسٹ لیڈرشپ سے بھی ہے کہ ان چیزوں میں نہ کھو کے جن کی بلاہٹ ہے, جن کی خدمت ہے, ان کو دک نہ کریں, بلکہ ان کو پروموٹ کریں اور ان کی اصلاح کریں, تاکہ جو ہے خواتین خدمت کے میدان میں پیچھے نہ چلی جائیں, بلکہ شانہ بشانہ جو ہے وہ خداوند کا کام کریں, اور خدا خوفی میں اور ظاہری بناؤ سنگھار سے ہٹ کر روحانی چیزوں کی طرف. آمین آمین. سو میری یہی ریکویسٹ ہے لیڈرشپ سے کہ ان کلام کو جو ہے, ان طرح کے موضوعات کو اپنی چھوٹی گیدرنگس میں یا فیملی فیلوشپ میں ضرور شیئر کریں, تاکہ ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنے لباس کو فوکس کریں, کیونکہ آج کل سب سے پہلی نظر ہی جو ہے وہ ایسے ہی پڑتی ہے. اگر آپ کا لباس حیادار ہے, آپ ایک مناسب طریقے سے چرچ میں جا رہے ہیں, تو یقین جانیے کہ وہ بھی آپ بہت ہی خوبصورت نظر آئیں گے. تو میری دعا ہے کہ خدا کرے کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اور اسپیشلی ہماری لیڈرشپ ان چیزوں کو فوکس کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ تبدیلی ضرور آئے گی, اور ہم کلام کو فوکس کر پائیں گے, اور اپنے خاندانوں کو بچانے کے لیے ان باتوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اجازت دیجیے, پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے, آگے بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.